बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर अभी भी इत्तफाक नहीं हो सका। पहली बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। कल फिर बैठक लगेगी और उम्मीद की जा रही है कि कल ये नाम जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा। एक और अहम खबर जी, निगरान हुकूमत की दौरानिया में तोसी के हवाले से IMF ने कहा है कि मिलकर काम करने पर उनकी तरफ से आमादगी को जाहिर किया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। यकीनन इससे बहुत सारी और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, उस पर तफसीलन हम बात करेंगे कि अगर IMF निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमादगी जाहिर कर रहा है तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं, या फिर ये किसी तरह से अच्छी खबर भी है। PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया सर से पाँव तक झूठ का पिलंदा। ये कह रहे हैं जी वज़ीर-ए-आज़म साहब, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की या नहीं। चेयरमैन PTI का कौन सा बयान मुस्तनद जो है वो समझा जाए। काफ़ी गुफ्तगू जो है वो उन्होंने इसके बारे में की है। अमेरिका की जानिब से भी रिएक्शन आ गया है जिसके ऊपर रिबटला है। पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है। राना सनाउल्लाह साहब भी इस चीज़ के हामी हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर ये जो दस्तावेज़ आई है इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने फैसला किया जी अवाम में निकलने का। यकीनी तौर पर ये आगाज़ जो है वो समझा जाएगा। जो अगले आने वाले इलेक्शन है अवाम में निकलेंगे और मरी में कहा जा रहा है कि वो जलसे से खिताब करेंगी हफ्ते को। प्रोग्राम के तीसरे से में बात होगी जी हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तानी हुकूमत के शदीद रद्द-ए-अमल जब सामने आया तो अफ़गान सुप्रीम लीडर की अफ़गान अस्करी पसंदों को सख्त वार्निंग भी सामने आ गई है। अफ़गान सुप्रीम लीडर की जानिब से अहकामात और फतावा जो हैं वो जारी किए गए हैं। और एक अहम इंपॉर्टेंट बात जो उनकी तरफ से की गई वो ये कि जो लोग असलियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। ये तमाम मौज़ूआत हैं जी आज के। अस्सलाम वालेकुम, हाल ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी बुखारी साहब, आगाज़ हम कर लेते हैं। अब इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं तो असम्बली तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप अभी नहीं बना। वैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो क्या स्टेटस होता है जब आप निगरान हुकूमत भी नहीं बनती और आपकी जो अपनी हुकूमत है जो वोटों के नतीजे में। आप ठीक कह रही हैं, ये सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में होगा। एक तो ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। और जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद होता था फिर वो महकमे तो वो सेक्रेटरीज चलाते हैं ना जी सारे। अच्छा। तो इसलिए देयर इज अ जेंटलमैन हु इज स्टिल इन द कमांड, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और वो तब तक रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म टेक ओवर नहीं कर लेते। एब्सोल्युटली, वो सही, यानी ये स्विच ओवर होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरी बात ये है कि जी वो पटारी जो है उसमें से अभी तक वो फाइनल नाम बाहर निकल नहीं रहा कुछ। लेकिन एक सरप्राइज तो अपोजिशन लीडर ने आज दे दिया जी। सादिक संजरानी साहब का नाम जो है वो सामने आ गया है। मुझे हैरत इस बात पे है कि सादिक संजरानी साहब अगर उम्मीदवार बन जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे निगरान, तो फिर सेनेट का कौन वाली वारिस होगा, उसको कौन देखेगा। लेकिन इस नाम ने बहरहाल एक सरप्राइज स्प्रिंग किया है। अभी भी ये 3 में से एक नाम है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने देने हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी ने तो अपने नामों का वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है और दोनों उनके कैंडिडेट्स हमें मालूम है, एक जलील अब्बास जिलानी साहब हैं और दूसरे जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम। अच्छा बुखारी साहब, दूसरी तरफ से पत्ते क्यों नहीं शो किए जा रहे? क्या वहाँ पे एक नाम फाइनल हो चुका है कि उनकी तरफ से नाम क्यों नहीं आ रहा? जब भी हम कोई नाम सुनते तो पीपल्स पार्टी का रिकमेंडेड ही होता है। हाँ नहीं, देखिए वो नून लीग ने अभी तक नाम मख्फी रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके हवाले से हम ये अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि फैसला नवाज शरीफ ने कर लिया हुआ है और ये शायद गालबन टॉप लीडरशिप को बता भी दिया हो उन्होंने, लेकिन साथ ये हदायत भी जारी की थी कि जब तक ये सारे नाम सामने ना आ जाए उस वक्त तक इस नाम को यानी इसका इंकशाफ नहीं करना चाहिए। वो कौन है? एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो जो भी नाम है उसको एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी हासिल होगी। ये मैं मामूली बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, उसके अलावा तो मतलब कहने का ये है कि उनकी मर्जी, जो नून लीग जो भी उम्मीदवार जो है वो सामने लाएगी उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को कोई इतराज़ नहीं होगा। और मैं वापस जाता हूँ अपने पुराने प्रोग्राम्स की तरफ जिसमें हम इसहाक डार साहब का नाम लेके बहुत से तरीक़ों से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे हैं। कभी IMF के नाम पर, जब मैंने पहली दफ़ा IMF के हवाले से जिक्र किया था कि चूँकि उन्होंने डील किया है IMF को और वो सुना ये जाता है, कहा यह जाता है कि वो IMF से डील करने के मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 प्रोग्राम जो हैं ऑलरेडी उनके साथ किए हैं। आज आपके सामने जो रन डाउन पड़ा हुआ है
اس کے اندر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بیان کہہ لیں یا ایک اندیا ہے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف کو نام بتا دیا انہوں نے؟ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ 3 مہینے کے لیے چونکہ 90 ڈیز کے لیے انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو وہ دوسری قسط کا اجرا تو کر دیں گے لیکن انٹریکٹ نہیں کریں گے. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پھر جلدی میں الیکشن کرانے پڑیں گے. مجھے بتائیں آئی ایم ایف کو پتہ چل گیا نام جو انہوں نے اتنی بڑی آمادگی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے؟ میرے خیال سے آپ صحیح سمت میں اشارہ کر رہی ہیں لیکن میں آپ کی بات کو یعنی آفیشلی کہہ لیں یا یعنی اس کو میں آخری اور صحیح والا کینڈیڈیٹ قرار نہیں دے سکتا ابھی بھی, لیکن یہ بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ یس آئی ایم ایف والوں کو پتا ہے کہ who they are going to deal with. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے یہ کیا کرنے والے ہیں. نام تو اب تک بے پناہ سامنے آ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم نے نام دے دیے ہیں, جی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے باہر, تو یہ نام تو بے پناہ ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے نام اس میں سے جو ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں گے. لیکن the key word is who is going to be prime minister. I think that is still a mystery. اور اس کے اوپر جو ہے ہم جتنی بھی بات کر لیں لیکن وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہوگا وہی جس کو پیا چاہے گا. میں نے کل بھی کہا تھا, یہ آج پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں. وقت بہت کم رہ گیا ہے, وقت زیادہ نہیں ہے. اگلے 48 گھنٹے میں طے کرنا ہے انہوں نے, کیونکہ یہ چینج اوور ہونا ہے. اس کے بعد الیکشن کا پروسیس شروع ہونا ہے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنا ہے who is going to be the interim prime minister. تو بہت سارا کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے. چیزیں بہت برق رفتاری سے نہیں بڑھ رہی ہیں. پہلے 5 نام جو پبلک ہوئے تھے ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام تو تھا ہی, میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے. حفیظ شیخ صاحب کا نام تھا جو اس سے پہلے 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. جلیل عباس جیلانی اور تصدر جیلانی کے نام پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایک اور نام تھا خاقان عباسی صاحب کا. انہوں نے کل ایک بیان دے کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی مار لی ہے. وہ انہوں نے جو قوم سے معافی مانگی ہے نا, مجھے بہت شدید اعتراض ہے ان کے اس رویے پر, کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں اور بہت زیادہ فورسفل طریقے سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے حلقے میں الیکشن ہار گئے تھے. صداقت عباسی صاحب نے آپ کے الیکشن کی ایسی تیسی کر دی تھی. پھر آپ بالکل لور پھر رہے تھے جب نواز شریف صاحب نے آپ پر شفقت فرمائی اور آپ کو لاہور کی کانسٹیٹوئنسی سے, جو حمزہ شہباز کی کانسٹیٹوئنسی تھی, وہاں سے الیکشن لڑوا کے دوبارہ جتوایا. اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. 1.5 سال کے لیے پرائم منسٹر آپ کو نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نہیں بنایا تھا. چوائس موجود تھی, یعنی اس وقت بھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنائے جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے آپ پر مہربانی کی. اس سے آگے آگے پورے اس ٹینیور میں آپ باقاعدہ وزیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ میں 5 سال اسمبلی کا حصہ رہا اور اس کو گندگی قرار دے رہے ہیں, تو آپ وہاں بیٹھ کے بینڈ کیا بجاتے رہے؟ اگر یہ اسمبلی اتنی ڈرٹی تھی تو نکلے کیوں نہیں آپ؟ یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے. ان کو بولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا چاہیے. صحیح ہے, یہ ان کا اپنا اوپینین ہے. میرے خیال میں پارٹی بھی اوپینین نہیں ہے, یہ پارٹی بڑی پیشنس کے ساتھ چل رہی ہے ان کے ساتھ. میرے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے ان کے حوالے سے؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو مسلم لیگ نون میں قیام ہے خود ہی اس کو مختصر کر لیا ہے. جتنے شدید رد عمل ان کی طرف سے کل آیا ہے اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا. مجھے بات کر لینا ہے نا. جی, یہ نگران وزیر اعظم کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اور بڑی اہم وزارت ہے جس پر جو بندہ تعینات کیا جائے گا اس پر بھی کافی غور و فکر کیا جائے گا اور بڑی امپورٹنٹ ہوگی. وہ وزیر خزانہ رہنے والی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سلطان علانہ, شبر زیدی, طارق باجوہ, ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور کچھ دیگر نام بھی ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے, شبر زیدی صاحب کی طرف سے تو کہا جا گیا کہ معذرت کریں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک ایسی منسٹری ہوگی جس کے بارے میں آئی ایم ایف کو پہلے سے مطلع جو ہے وہ کر دیا جائے گا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی, میرے خیال سے اس کو اس طرح سے اگر ہم کہہ دیں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب انٹرم پرائم منسٹر نہیں بنتے ہیں تو وہ یقینی طور پر وزیر خارجہ تو ہوں گے. اس کے بارے میں میرا خیال ہے ان کے اس سیٹ اپ کا حصہ ہوئے بغیر
IMF سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو رکھا جائے گا, نگران وزیر اعظم نہیں تو پھر کہیں نہ کہیں وزیر خزانہ جو ہے رکھا جائے گا. صحیح کہہ. اور اب یہ بتا دیں کہ یہ اب جو پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی ہے, ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ نہ کرے دوسری یا تیسری بھی بے نتیجہ رہے, مطلب اس طرح کی ملاقاتوں میں بخاری صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی نام پہ راجہ ریاض صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں؟ میں نے کہیں یہ کہا ہے آپ سے کہ جو فائنل نام ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا پھر یہ ملاقاتوں کا کیا چکر ہے؟ اب تو یہ تو سرفیس کے لیے ہے نا جی, یہ تو فساد ہے. یہ ملاقاتوں کا کیا چکر ہے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے فساد ہے. نام جہاں سے فائنل ہونا ہے ٹھیک ہے, ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, تب تک کے لیے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سائفر والا معاملہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے ہم اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. امریکی جریدے کی جانب سے جب سائفر کو سامنے لایا گیا تو اس کے بعد بہت ساری چہ مگوئیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے جی, اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ سر سے پاؤں تک جھوٹ کا پلندہ, یعنی یکسر ان کی طرف سے جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہے. بخاری صاحب, رات کو یہ جو چیز ہے ایک دم پھر سے دوبارہ اٹھی ہے, اور پھر اس کے حوالے سے امریکہ سے بھی سوال ہوئے اور ان کا بھی ریبٹل جو ہے وہ اس پر آنا شروع ہو گیا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری ایپیسوڈ کو جو خاص طور پر کل رات سے ایک معاملہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیے, سائفر کا ایشو ہمارا خیال تھا کہ یہ دب گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اب یہ دوبارہ شاید ریوائیو نہیں کرے گا, لیکن یہ پھر ایک شدت کے ساتھ آیا ہے. کس نے کیا ہے اس کو, اس کی تلاش بھی جاری ہے, اور وہ جلدی پتہ چل جائے گا کون ہے اس کے پیچھے. یہ ایک امریکہ کے اندر ویب سائٹ ہے جو سرکاری ترجمان نہیں ہے, ایک پرائیویٹ ویب سائٹ ہے. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سائفر تھا اس کی اصل کہانی یہ ہے, لیکن اس کہانی کے اندر اس سائفر کا ٹیکسٹ نہیں ہے. جو مختلف اخبارات میں ڈان کا حوالہ بھی دیا ہوا انہوں نے, جو مختلف اخبارات میں خبریں شائع ہوئی تھی وہ انہوں نے ریپروڈیوس کی ہوئی ہے, ایزیومنگ کہ اس کے اندر بقول عمران خان صاحب کی کوئی سازش تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بالکل وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کنٹراڈکشن جو خود عمران خان صاحب نے کر دی ہو, اس کے بعد کسی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی اس لیے کہ میں یوکرائن پر حملے والے دن ماسکو میں موجود تھا. یہ ان کو پسند نہیں آیا, تو انہوں نے ڈیوڈ لو جو ہے, ڈونلڈ لو, وہ جو ایک 3rd سیکٹری لیول کے بندے ہیں, ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے پاکستانی سفیر کے ساتھ مل کے سازش کر دی کہ ان کو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف لائیں, ان کی حکومت کو فارغ کریں. حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات اس سے 3 مہینے پہلے سے ہو رہی تھی, اور جو دوبارہ ریوائیو ہوئی تھی پی ڈی ایم اس کے ایجنڈے میں شامل تھی. اگر آپ کو یاد ہو, نون لیگ چاہتی تھی کہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کیا جائے, پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ان کو ہم فارغ کریں گے. یاد ہے نا آپ کو؟ صحیح. تو انہوں نے الزام لگایا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی. جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, امریکہ نے نہیں میرے خلاف سازش کی تھی, آرمی چیف نے, اور یہ امپورٹڈ سازش نہیں تھی جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا, یہ تو ڈومیسٹک کانسپریسی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ اب اس کے بعد کسی اور کلیریفیکیشن کی ضرورت رہتی ہے؟ خود خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ اس کے بعد پی آر فرمز ہائر کی, پھر اس کے بعد امریکنوں سے ملاقاتوں کی سیریز چلائی, اور وضاحتیں دیتے رہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہم سے, ہم تو کبھی امریکہ کے مخالف تھے ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ معاملہ اس لیے ریسٹ ہو جانا چاہیے تھا یا دفن ہو جانا چاہیے تھا کہ خود خان صاحب جو اس کے آتھر تھے انہوں نے اس کو کنٹراڈکٹ کیا. لیکن بہرحال اب دیکھیے, اب جو امریکہ کی حکومت, جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن ہیں میتھیو ملرز, انہوں نے کوئی درجن بھر پریس کانفرنسز میں یہ کہا ہے کہ نہ امریکہ کسی سازش کا حصہ تھا, نہ ہم نے کبھی یہ چاہا کہ کون وہاں پرائم منسٹر ہو اور کون نہ ہو. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے, کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو سائفر ہمیں دکھایا گیا تھا وہ اسلام آباد کے جلسے میں, وہ خان صاحب گھر لے گئے تھے اور پھر گم ہو گیا تھا, اور پھر وہاں سے وہ گم ہو گیا تھا. سرکاری ڈاکومنٹ کو آف دس سینسٹیو نیچر گھر لے کے جانا جرم نمبر 1, وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. پھر اس کو گم کر دینا another violation of آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. تبھی تو رانا ثناء اللہ نے کل کہا ہے نا پریس کانفرنس میں کہ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ سائفر کا ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو سائٹ ہے امریکہ کی ویب سائٹ جو ہے اس کو یہ مہیا کس نے کیا ہے مواد. وہ ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو گمشدہ سائفر ہے اس کی شاید کاپی انہوں نے ان کو دی ہے اور انہوں نے اپنے طور پہ. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سائفر جو ہے یہ کوڈڈ زبان میں آتا ہے دوسرے ملکوں کی طرف سے اور اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے فارن آفس میں, یعنی اس کا ترجمہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا, اسپیشل کوڈز ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بولے ہیں اس کا اگر ہم نے تذکرہ نہ کیا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ سائفر جو ہے یہ ایک طرح سے عالمی سازش تھی پاکستان کو ایک تو سپر پاور سے لڑانے کی, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی اور بار بار کی کہ جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. اس حوالے سے انہوں نے 2-3-4 جو مثالیں دی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. ایک تو انہوں نے سعودی عرب کا حوالہ دیا ہے کہ ایک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو امریکہ کے دورے سے جب وہ واپس آئے تھے تو ملیشیا کے اندر ایک سمٹ ہونی تھی جس میں ایک اسلامک بلاک نیا بننا تھا. اس میں ترکی کو شامل کیا گیا, اس میں ملیشیا کو شامل کیا گیا, اور خود خان صاحب اس کے موٹیویٹر تھے اور انہوں نے اس کی سمٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا تھا. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے پس منظر کے طور پر یا اس کے بعد منظر کے طور پہ کیا ہوگا تو انہوں نے وہاں جانے سے تو خیر اجتناب کیا, لیکن آتھر اس آئیڈیا کے وہی تھے اور اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے. ایک تو ہے کہ سعودی عربیہ کو آئسولیٹ کیا جائے پوری دنیا میں, دوسرا کشمیر کاز کے اوپر جو سعودی عرب کی سپورٹ ہے وہ ختم کرائی جائے, دوسرا یہ کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں ایک ایسا بگاڑ پیدا کیا جائے کہ پھر بعد میں کبھی ٹھیک ہی نہ ہو. وہ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, خاص طور سے محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں, ان تک وہ ساری ویڈیوز پہنچ گئی تھی جن کے اندر ہرزہ سرائی کی تھی پی ٹی آئی چیف صاحب نے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا راستے میں سے جہاز چھین لیا تھا انہوں نے. امریکہ سے واپس آ رہے تو راستے میں جہاز انہوں نے واپس لے لیا تھا, اس لیے کہ اس وقت تک ان تک پہنچ گئی تھی وہ گفتگو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اچھا پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات بھی اس کے اوپر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا جرم ہوتا اور ہماری حکومت امریکی سازش سے وجود میں آئی تھی تو پھر روس سے تیل ہمیں نہیں مل سکتا. ہاں وہی بالکل, وہ انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ خان صاحب نے تو صرف بات کی تھی نا کہ جی ہم تیل لیں گے ان سے, انہوں نے پریکٹیکلی لے لیا ہے. 2 جہاز آ چکے ہیں, تیسرے کا آرڈر ہو چکا ہوا ہے. لیکن جو ایک بات انہوں نے اور جو کہی ہے وہ بھی میرے خیال سے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوئے ہیں. ان سے ہمارے تجارت جو ہے اس کا راستے کھل گئے ہیں. سی پیک جس کو 4 سال کے لیے معطل کر دیا گیا تھا اس کے اوپر کام برق رفتاری سے جاری ہے, اور چائنا کی لیڈرشپ نے اسی قیمت پر, یعنی 4 سال کے لیپس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 گنا بڑھ جانی چاہیے تھی نا اس کی قیمت, لیکن وہ اسی قیمت کے اوپر اس کو طے کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو سائفر والا ڈرامہ تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے گلے پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ جناب یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو وائلیشن ہے کہ آپ ایک تو سائفر گھر لے گئے, پھر گھر لے جا کے آپ نے گما دیا اس کو, اور پھر وہ کسی اور کے ہاتھوں میں بھی دے دیا ہے, تو اس کی انکوائری کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بات اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی چلے خان صاحب کے اوپر ایک اور؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس کا, انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ مقدمہ چلائیں آپ ان کے اوپر. اینی وے, ایک تو یہ ہو گیا جی. دوسرا جناب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل کے اندر خان صاحب کی, ان کے وکلا سے, ان کی بیگم صاحبہ سے. وکلا کو تو اجازت نہیں مل سکی, بیگم صاحبہ نے ملاقات کی ہے. دیکھیے وہ جو وکلا تھے نا جو وہاں کل گئے تھے, جہاں کے وہاں انہوں نے وہاں ہیڈ وارڈن جو ہے وہ جو اس کی وردی شردی پھاڑی تھی, تو پھر اس کے بعد ان کو جانے تو نہیں دیں گے نا وہ وہاں پر, ان کے خلاف تو مقدمہ درج ہوا ہے, وہ تو گرفتار ہوں گے. وہ مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ گئے کیا منہ لے کے ہیں وہاں پر. اینی وے, وہ جو بہت بڑے ترم خان بنتے ہیں نا جی, وہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ وکیل ہیں, پائے کے وکیل ہوں گے, بہت اچھے وکیل ہوں گے, لیکن ان کو بیہیو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وکیل جو ہے وہ قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک اور زیادہ خوفناک بات ہے. تو وہاں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے کافی دھلائی کی ہے ان کی بھی, جو کل ملے تھے, اور آج بھی ان کا یہ آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں, جیل میں کلاس بہتر کر دی جائے,
اے کلاس دی جائے، بی کلاس دی جائے، مجھے نکال لیں یہاں سے. اچھا یہ کہا گیا. ہاں وہ مطلب ہے یہ کہا نہیں کیا، بالکل کہا گیا ہے واقعی انہیں کہ بس کریں گے جد و جہد جو ہے نا، یہ کلاس بی سے اے سے بی، اے سے ڈی، اے سے سی، ان کو چھوڑیں یہاں سے نکال لیں. اچھا ذرائع بتا رہے ہیں. اب دوسرا انتظام بھی ہو گیا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دیتی ہے تو دو کیس جو تھے توشہ خانہ اور وہ دوسرے والا، اس میں جو بیل ہوئی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے. تو جو ہی وہ جیل سے باہر تشریف لائیں گے ساتھ ہی پھر دوبارہ پکڑے جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے. پہلے بھی دیکھا آپ نے کہ بہت ساری لیڈرشپ جو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ریلیف والا معاملہ فی الحال جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور گرفتاری اگر اپنی حرکات سے ختم کر لی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس کی وجہ سے یقیناً ایک پینک کسی صورتحال بھی پیدا ہو گئی اور خدشات یقیناً سر اٹھانے لگے کہ کہیں حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے نہ ہو جائیں. پاکستانی حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ شدید رد عمل جو ہے وہ دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جن پر ہم بات کریں گے. افغان سپریم لیڈر افغان عسکری پسندوں کو ان کی جانب سے سخت وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. بخاری صاحب ڈیٹیلز آبویسلی ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے اہم سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے، کچھ فتوے جاری کیے، کچھ احکامات جو ہیں ان کی طرف سے دیے گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا رد عمل تھا اس کے نتیجے میں یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں یہ کافی حد تک مناسب اقدامات؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے لیکن آئے خوب ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان کا جو ریاکشن تھا اس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کے سامنے بھی تھی، ہم نے ان کو باقاعدہ ڈوسیئر کی صورت میں بھیجا بھی ہے سب کچھ. تو جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو لوگ جنگ میں یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں اس قسم کی کارروائیوں میں، وہ شہید قرار دینے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ان کی موت ناپاک موت ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کو جو پاکستان کی سرزمین پر، افغانستان کی سرزمین سے جا کر کارروائی کرے گا، اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے. بڑا کیٹیگورک اور بڑا سٹرونگ ریاکشن ہے. اس بات کی میرے خیال سے مجھے تو بہت خوشی ہے اور پاکستان کو بھی اسے بہت سٹرونگلی ویلکم کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جو بھی سپریم لیڈر بات کہتا ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں اس کی بات کو درخور اعتنا نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ریاکشن میرے خیال سے اس ریاکشن کے بعد یقینی طور پہ بہت فرق پڑے گا. اور یہ وارننگ جو ہے امپلائیڈلی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی ہے کہ اگر آپ یہاں سے ٹریول کر کے پاکستان جائیں گے، ایک تو ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو، دوسرا یہ کہ اگر آپ واپس آئیں گے ہم واپس نہیں آنے دیں گے آپ کو، اگر آپ کے جنازے آئیں گے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ بہت سٹرونگ وارننگ ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ از ان دا spirit of the reaction that Pakistan has demonstrated. میرے خیال میں یہی وہ ریئیکشن تھا جس کی امید بھی پاکستان بہت کافی دیر سے کر رہا تھا اور جس کا کہاں بھی تھا، مطلب جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان حکومت کو جو ہے وہ کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے. تو یہ وہی چیزیں ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے وہاں کی جو کابینہ کہہ لیجئے جو عبوری حکومت ہے، جن میں ان عناصر کو تھوڑا انکریج کیا جاتا تھا، لیکن یہ اخندزادہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے اور ایسی کارروائیوں کو سپانسر کریں گے، انکریج کریں گے، وہ افغانستان کی عبوری حکومت کا حصہ تصور نہیں ہوں گے. تو بڑا ایک سٹرونگ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ میں نے کہا نا کہ سٹرونگ از اے اسمال ورڈ نظر آئیں گے. یہ اس طرح کا ریاکشن ہے جس طرح کا ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کی طرف سے آئے. اور ان کارروائیوں میں تو یقیناً اب اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو ہے وہ بہتری بھی جو ہے وہ آئے گی. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.